बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें शामिल रखते होंगे। आज है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2024। आज आखिरी दिन है इस साल का, और इस साल हमने क्या किया है, क्या चीज़ें करने वाली थीं, क्या कर चुके, क्या रह गया। ये साल जो दुनियावी तौर पे साल है हमारा, वैसे इस्लामिक साल तो मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन चूँकि हम इस साल को भी फॉलो करते हैं तो इस साल के हमारे अपने टारगेट भी होते हैं, अपनी चीज़ें भी होती हैं, अपनी बातें भी होती हैं, अपनी ख्वाहिशात भी होती हैं, अपने करने के काम भी होते हैं। हमने कुछ गोल सेटिंग्स की होती हैं, और अगर नहीं की तो सोचिए कि हमने क्यों नहीं किया। आज इस साल का जो ये साल गुजर गया, आज चंद घंटों बाद 2025 में हम दाखिल हो जाएंगे, और 2024 की बहुत सारी यादें, अच्छी, तल, खुशगवार, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें सारी ज़िंदगी ना भूलने वाली होंगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई होंगी जो इस साल हमने देखी होंगी, सुनी होंगी, और जिनके असरात से हम गुजरते रहेंगे। तो जनाब, आज का टॉपिक भी हमारा यही है जिसमें हमने बात करनी है। बस कोशिश ये किया करें कि जो भी दिन गुजर रहा है अल्लाह ताला की रहमत के हम तलबगार रहें, और जो दीन इस्लाम की रहनुमाई है, जो ट्रू एसेंस है, जो ट्रू वैल्यूज़ हैं दीन इस्लाम की, उन पे अमल करते हुए हमारा हर लम्हा गुजरे। जो पहले बीत गया, गुजर गया, वो तो चला गया, उसको हम ठीक नहीं कर सकेंगे, लेकिन अब कोशिश करें कि जो पहले से बेहतर हम कर सकें, अपना बेटर वर्जन, अपना असल एक और रूप आगे लेके आए, अपनी एक और शख्सियत में निखार पैदा करने की कोशिश करें। और वो तभी हो सकेगा जब हम अपने दीन पे चलने की कोशिश करेंगे, कुरान और सुन्नत पे चलने की कोशिश करेंगे, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे चलने की कोशिश करेंगे, उनका तर्ज ज़िंदगी अपनाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सारी बातें आज जो दिल चाहता है कि आपसे करें, और हम अपने टॉपिक ऑफ द डे में, जो कि हमारा आज का ये मैंने आगाज़ जिससे लिया, यही टॉपिक है कि नया अज़्म, नया साल जो गुजर गया उसका भी थोड़ा सा अहाता करेंगे, ये टॉपिक है। लेकिन आपको इन सारी बातों से पहले बता देंगे हमारा प्रोग्राम का जो फॉर्मेट होता है, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम बताते हैं, आज का वजीफ़ा, सवाल जवाबात शामिल किए जाते हैं, आपकी कॉल्स भी लेते हैं हम। लेकिन टॉपिक ऑफ द डे के पहले हम अक्सर बात किया करते हैं किताब के हवाले से, जो कि आज एक बड़ी खूबसूरत किताब है, बड़ी अहम किताब है, इसको ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए। और फिर आज ख्वाबों की ताबीर का सेगमेंट भी है, जिसके बारे में आपको इंतज़ार रहता है कि जनाब ख्वाब बहुत देख लिए हैं, अब उनकी ताबीर के बारे में जानना ज़रूरी है। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ परेशानी वाले, और कुछ नॉर्मल, और कुछ रूटीन की चीज़ें होती हैं। तो जनाब ये सब करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का मैं पहला आपको तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद बिन अहमद अजीज़ी साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? माशाल्लाह। और इनके साथ आपकी मेरी जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर, सेट पे बैठ के भी, गाड़ी पे चलते हुए भी, गुफ्तगू करते हुए भी, कहीं खाने के दौरान भी, अक्सर इनके फ़ोन के मैसेजेस चल रहे होते हैं, फ़ोन पे जवाब चल रहे होते हैं, तो बिजी पर्सन है, इनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सर? जी अल्लाह। वैसी बिजी लाइफ गुजर रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा है अगर बिजी रहे तो। अच्छी बात है, अच्छी और बात है। अगर आप तवील मुद्दत के लिए फारग हो जाए ना, तो बंदा फारग ही हो जाए, यानी फिर आप फारिग ही हैं, फिर लोग भी हमें फारिग ही समझना शुरू कर देते हैं। वैसे कल हमने यही बात की थी कि अपना काम खुद करने की आदत डालें, तो अच्छी बात है। अल्लाह ताला अच्छी मसरूफियत में हमें शामिल रखिए जी। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाए, जिम्मेदारी ये है कि आपको बता दिया जाए कि हमारे साथ जो इश्तराक करते हैं, जो हमारे साथ ताउन करते हैं, उनके बारे में आपको बताएं। और हमें आज भी ताउन हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का, और दारुस्सलाम इंटरनेशनल का। आप देख सकते हैं सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड और दारुस्सलाम इंटरनेशनल, इन तीनों के ताउन से प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाया जा रहा है। कॉल करना चाहते हैं आप? यकीनन आप चाहते हैं। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो नंबर आपको अब तक याद हो चुका है। यूनियन नंबर है 0421117000, यानी 042-111-700 और 000। इस पे आप डायल कीजिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अभी नहीं, ये ना हो कि आप अभी से बंद कर दें और फिर मेरी आवाज़ ना सुन पाए, प्रोग्राम आप ना सुन पाए। जब आप कॉल करें तो काइंडली टीवी की आवाज़ लाजमी बंद किया करें। आप हमें रिटर्न या ऑडियो मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो उसका नंबर आप अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे, डिस्प्ले होगा 0321565200। यह व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी सहूलत के लिए हमने जारी कर रखा है, 0321565200। यहाँ पे आप अपना ऑडियो और अपना रिटर्न मैसेज, सवाल जो भी आप पूछना चाहते हैं भेज सकते हैं। आप पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल होना चाहते हैं तो ये दोनों नंबर
آپ کے سامنے ہیں، ان کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ یا یوٹیوب کے ڈیفرنٹ جو ہمارے کلپس ہوتے ہیں ان پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے، مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب کے ساتھ کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے، ہاشم یزمانی صاحب کے ساتھ کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے، مجھ سے کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے، تو مجھ سے رابطہ تو آپ کے سامنے ہے جی، میں لائیو آپ سے ملاقات کر لیتا ہوں، لیکن آپ کو یہ دونوں نمبر بھی حاصل ہیں، میسر ہیں۔ آپ جب ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہو، ہمارا شو چل رہا ہو، تب بھی کال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ والے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں جلدی سے تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں، اور قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آغاز کیجئے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھٹی صاحب، خوبصورت تلاوت، ماشاءاللہ، خوبصورت انداز، خوبصورت آواز، خوبصورت ادائیگی، مفہوم بیان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، ان آیات میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے جی، کہ جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھی، اور آپ کو پتہ نا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت تھوڑے سے لوگ ان کی قوم سے مومن ہوئے تھے۔ تو جب اللہ ناراض ہو گیا، ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی، عذاب کو واوے مارنے لگ گیا، تو پھر اللہ نے عذاب بھیجا۔ عذاب کیا تھا؟ اوپر سے آسمان برس رہا ہے اور نیچے سے تنوروں کے اندر سے بھی پانی برس رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، ابل رہا ہے فواروں کی طرح۔ تو پانی ہی پانی چرف طرف ہو گیا۔ تو کشتی اللہ نے بنوائی تھی، تو اللہ نے کہا کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس میں رکھ لو اور مومنوں کو بھی سوار کر لو، اور پھر کشتی موجوں کے اوپر تیرنے لگ گئی، پانی ٹھاٹھے مار کے آ گیا۔
تو نوح علیہ السلام نے ایک منظر دیکھا کہ ان کا بیٹا بھی نان مسلم تھا، جی اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، تو کہا شفقت پدری غالب آ گئی۔ اللہ نے حکم کیا دیا تھا کہ مومنوں کو سوار کر لو، لیکن والد ہے نا، پھر بھی دل پسیج گیا کہ بیٹا میرا آج میرے سامنے غرق ہو جائے گا، تو بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا آ جاؤ، تم بھی سوار ہو جاؤ، حالانکہ اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی والد تھے نا۔ تو بیٹا آگے نافرمان کہتا کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی کون سی بات ہے؟ تو کہا بیٹا نہ، جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر کوئی نہیں بچتا، بیٹھ جاؤ۔ جی لیکن اس نافرمان نے والد گرامی کی التجا بھی نہ مانی، اور دیکھتے ہی دیکھتے موج آئی، ایسے پلٹا مارا، وہ گیا بہتا ہوا پانی میں، والد کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اللہ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو نافرمان قوم کا عذاب بھیجا اس کا تذکرہ ہے کہ پانی ہی پانی تھا، اور پھر وہ کشتی چلتی ہوئی جودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نجات دے دی، اور اس نافرمان قوم کو جن کو 950 سال تک سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، دن بھی اور رات کو بھی تبلیغ کی، جب نہیں بات مانی، کہنا نہیں مانا، نافرمانی کی حد سے گزر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ چلنے اللہ کی توفیق اکبر عطا فرمائے۔ کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہمیں کامیابی ہی کامیابی ہے، اور چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے وہ آخرت کی ہو، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بٹی صاحب، آج کی کتاب کے بارے میں پہلے بتا دیں، پھر انشاءاللہ اور بہت سی ذمہ داریاں ان کی جانب بھی بڑھیں گے۔ یہ جناب آج کی کتاب ہے، اور یہ کتاب مجھے تو بہت اچھی لگی ہے ماشاءاللہ، اور آج میں کوشش کروں گا کہ اس کتاب کو پڑھوں بھی، خود بھی پڑھوں، کیونکہ اس کا آپ دیکھیں ٹائٹل ہے، یہ بھی تھوڑی سی فلیشی، بڑے لائٹ سے کلر ہیں اس میں، اب ٹھیک نظر آ رہی ہوگی۔ کتاب کا نام ہے جی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کے فضائل، آداب، درود شریف کے اوقات اور مسنون درود کے الفاظ پر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے جلال الافہام، اور یہ اس کا اردو ترجمہ ہے جی۔ اصل میں درود شریف اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے، اور یہ اہم سبب ہے یقیناً ان کا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رحمت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درود سے متعلقہ بہت سی اہم مباحث سے لوگ ناواقف ہیں۔ اس کی فضیلت کو جان کر کوئی مسلمان درود پڑھنے سے غفلت نہیں کرے گا۔ ویسے درود شریف تو غفلت کا اب کے اندر چلنا چاہیے، زبان اس سے تر رہنی چاہیے۔ جیسا بڈی صاحب اور میں اپنے بہت سے ایکسپیرینسز شیئر کر چکے ہیں، ہمارے بہت سارے جو ویورز ہیں وہ دیکھنے والے شیئر کرتے ہیں کہ وہ پنجابی کا وہ ہمیشہ وہ جملہ میرے ذہن میں رہتا ہے جو بڈی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں پلیو اے کرو اے کام کردہ جے اے پڑھو، تو بالکل یہ ہمیں کرنا چاہیے جی۔ اور اس کی فضیلت کو جان کر کوئی بھی مسلمان درود پڑھنے سے غفلت نہیں کرے گا یقیناً۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب درود السلام کے عنوان پر ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت بڑے الفاظ ہیں یہ کہ ہمیں اگر یہ کتاب پڑھنے کو نہ ملے، ہم نہ پڑھ سکیں تو بہت بڑی کمی رہ جائے گی۔ درود شریف کے حوالے سے، فضیلت جاننے کے حوالے سے اول تو ہمیں پڑھنا چاہیے، یا پھر یہ ہمیں کتاب ان کو گفٹ کرنی چاہیے جو تھوڑی سی کوتاہی یا تھوڑی سی لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ دارالسلام کے تمام شو رومز اور darussalam.pk پر یہ آن لائن دستیاب ہے۔ اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسلم لائبریری کی آج یہ خوبصورت کتاب جس کا ہم نے اضافہ کیا ہے یہ شامل کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے بٹی صاحب، آج کا کرنے کا کام بھی بتا دیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ نامی بھائی، آج سوالات میں بھی مجھے کچھ لوگوں نے بھیجا ہوا ہے۔ ایک شخص بڑا پریشان ہے مالی لحاظ سے، وہ کہتا ہے تمام عزیز و اقارب سے، دوستوں سے قرضہ مانگا، کوئی قرض دینے کو تیار نہیں ہے، اور جس دوست کی میں نے رقم دینی ہے اب اس کا تقاضا بھی بڑھ رہا ہے، میرے پاس ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے، اچھا تو میں کیا کروں؟ بینک سے سود لے لوں؟ میں نے کہا نہیں، وہاں تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ جی، تو یہ بے حسی کیوں آ گئی ہے؟ یہ اس لیے آ گئی ہے کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے دوست احباب کا قرضہ بر وقت واپس نہیں کرتے۔ ادائیگی کی طاقت ہونے کے بعد، یہ مثال تو میں نے دی نا، جو بیچارہ ہے مجبور ہے اس وقت، تو اس کے بارے میں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی اور مہلت دے دو۔ لیکن جن لوگوں کے پاس ادائیگی کی رقم موجود ہو اور پھر وہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہیں اور انتہائی دیر کے بعد واپس کریں جبکہ اس کی ویلیو ہی ختم ہو چکی ہو، جی، جیسے ہمیں یہاں سوال آیا تھا کہ 32 سال کے بعد اب وہ پیسے واپس کر رہا ہے، تو اس کا گناہ کتنا ہے؟
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود غصے میں آ گئے. حاضرہ اس میں حدیث کے اندر جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا لیول چیک کریں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، ثم احیا، پھر اللہ اس کو زندگی دے جائے، ثم قتل، پھر دوبارہ شہید ہو جائے، ثم احیا ثم قتل، 3 بار اس کو اللہ زندہ کرے اور تینوں بار اس کو شہادت کی موت نصیب ہو جائے، تو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا حتی یقضی عنہ دینہ، حتیٰ کہ اس کا قرض ادا ہو جائے تب وہ جنت میں داخل ہوگا. شہید بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. کتنی بڑی ناراضگی اور شدید وارننگ ہے کہ 3 بار اللہ کی راہ میں شہادت پانے کے باوجود بھی کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. تو یہ ہمارا جو رویہ بن گیا نا کہ پیسے لیے ہیں، لیتے وقت بڑی منتیں سماجتے ہیں، بڑے ترلے، اور لینے کے بعد آنکھیں پھیر لی. جب اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. آپ اس کی بر وقت ادائیگی کریں اور صحیح طریقے سے کریں، بلکہ اچھے طریقے سے کریں، زائد بھی کریں، اپنی خوشی سے کچھ زائد بھی دیں. آپ نے اتنی اماؤنٹ ان کی ایک عرصہ استعمال کی ہے جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم احسنکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو ادائیگی کے لحاظ سے بہترین ہے، جی. جو ادائیگی کرتے ہوئے اچھے طریقے سے کرے. تو ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. تو اس سے معاشرے میں پھر وہ بے حسی بڑھتی ہے. پھر دیکھیں آپ وہ بیچارہ سارے عزیز و اقارب سے قرضہ مانگ بیٹھا ہے، کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہے. تو اس بے حسی کے پیچھے ایسے ہی کچھ مجرموں کی کارستانی ہے جس نے معاشرے کو اس حالت تک پہنچایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرض سے بچائے. اللہ کے نبی نے قرض سے پناہ بھی مانگی ہے. جی. لیکن جو شخص قرض لینے کے بعد ادائیگی کی نیت کرے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی مدد بھی کروں گا. ٹھیک ہے. وہی اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. ٹھیک ہے. میں بہت سے یہاں پہ جو ہمیں میسیجز آ رہے ہیں، میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا. آئی ڈی کا میں نام لے رہا ہوں باقاعدہ، انیس احمد آئی ڈی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. جو لفظ آپ یہاں پہ لکھ رہے ہیں، اگر آپ کی ہی بہنوں کے لیے، والدہ کے لیے یا بیٹی کے لیے کوئی اس طرح کے لفظ لکھے تو آپ کو گوارا ہوگا. اور ایسی چیزیں، آپ کا نام کتنا پیارا ہے، دیکھیں اس میں کتنے خوبصورت لفظ ہیں. انیس احمد، کتنا خوبصورت نام ہے آپ کا، اور باتیں آپ کتنی بدصورت کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی رہنمائی دے. آپ دین کو پڑھیں، دین کو سٹڈی کریں. اور اگر آپ کا مقصد یہاں پہ صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے تو بھائی آپ ہمارے دو آ جائیں. ہو سکتا ہے ہم آپ کو سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں. میں آپ سے سخت الفاظ نہیں بولوں گا. یہ جو بچیاں، بہنیں، بیٹیاں یہاں پہ میں سوال کرتی ہیں، یہ ہماری ہی بہنیں بیٹیاں ہیں. تو ان کے لیے ایسے لفظ نہ استعمال کریں بھائی. آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے، آپ کو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے ڈسکس کریں. فون کے نمبر آپ کو پتہ ہیں، آپ فون پہ رابطہ کر لیں یا تشریف لے آئیں پیغام ٹیلی ویژن. ہم آپ کو باقاعدہ تسلی کر کے بھیجیں گے جس طرح کی تسلی آپ چاہ رہے ہوں گے. باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میری ٹیم ذرا ایڈریس کر لیجیے اس آئی ڈی کو. اچھا چلتے ہیں جی. بھٹی صاحب ایسی بھی چیزیں آ جاتی ہیں تو ذرا ذمہ داری بن جاتی ہے. آپ نے اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کو چیک کرانے کا مشورہ نہیں دیا؟ میں نے تو کہا آپ تشریف لائیں. آپ کا جیسا ٹریٹمنٹ آپ کو ملنا چاہیے. ٹیم بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، ہر طرح کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، سائیکالوجسٹ بھی ہے. جب ہم ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب تو ہر طرح کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی. ہماری بہنیں ہمیں یہاں پہ لکھتی ہیں مور دین ویلکم. ہماری مائیں، بیٹیاں، بچیاں لکھتی ہیں، ہمارے بھائی لکھتے ہیں. تو یہ دین کی رہنمائی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اچھا علی الیاس ملک لکھ رہے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، میرا سوال ہے کہ نماز کے دوران بچے کو جھولا دے سکتی ہوں؟ آئی ڈی جو ہے وہ علی الیاس ملک ہے، لیکن ہماری کوئی بہن لکھ رہی ہیں اکثر جب نماز پڑھتی ہوں تو بچی روتی ہے. اس بارے میں بتا دیجئے پلیز. اگر بچی رونے لگ جائے تو آپ نماز کے دوران اس کو گود میں بھی لے سکتی ہیں جی. کوئی حرج نہیں ہے. آپ بچے کو پیار سے گود میں لے لیں، اس کو تھپ تھپائیں اور اپنی نماز جہاں روکی تھی وہیں سے شروع کر لیں. اور اگر جھولا پاس ہو تو اتنی سی حرکت سے کچھ نہیں ہونے لگا، جھولے کو تھوڑا سا ہلا دیں اور اپنی نماز بھی جاری رکھیں. اس کی اجازت ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل مانگیں گے نا جی. ہمارے دوست صاحب آپ دلیل دیں جی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا چھوٹی سی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو گود میں لے کر عشاء کی جماعت کروائی ہے.
آپ نماز پڑھتے تو جب قیام میں ہوتے تو بچی کو اٹھائے رکھتے، اور جب رکوع اور سجدے میں جاتے تو بچی کو پیار سے نیچے بٹھا لیتے، اور جب رکعت مکمل ہوتی دوبارہ اٹھا کے آپ پھر گود میں لے لیتے. تو اس شفقت اور محبت کے ساتھ آپ نے جماعت کروائی ہے صحابہ کرام کو، کوئی حرج نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو حضرت حسن آ کر آپ کے اوپر بیٹھ گئے، نانا جی کے. تو سجدہ طویل ہو گیا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ آج اللہ کے نبی سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے، اللہ خیر کرے، کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو. تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ نے بڑا سجدہ طویل کیا تھا. تو آپ نے فرمایا آج میرا بیٹا اوپر سوار تھا تو میں نے کہا اب سواری کا مزہ لے ہی لے، کوئی بات نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت، یہ محبت، یہ پیار اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو نماز کے اندر اٹھانا، ان کو پیار کرنا کوئی حرج نہیں ہے، اس میں نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لے جی، گفتگو جاری ہے، سوالات جاری ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. سوال پوچھا گیا ہے، نرگس صاحبہ السلام علیکم لکھتی ہیں. جی وعلیکم السلام. کہتی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے ساتھ کام کرنا یا دینی باتیں سننا ٹی وی پہ، موبائل پہ، جیسے کہ ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، ساتھ درود شریف بھی پڑھ رہی ہوں، تو ایسا کرنا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے جی. کانوں سے سنتے رہیں، زبان سے پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا. ٹھیک ہے. آگے ہماری یہی بہن پوچھ رہی کہ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننا ثواب ہے کہ گناہ؟ وہ تو گناہ ہے، پھر گناہ ہے. گناہ ہے. ہاں جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو گنا کرو، داڑھی کو لمبا کرو، داڑھی کو اس کی حالت پر چھوڑ دو. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس بندہ کٹاتا ہے وہ تو اللہ کے نبی کا حکم تو نہیں مان رہا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. عافیہ شعیب صاحبہ لکھتی ہیں السلام علیکم استاد صاحب. استاد صاحب کو جی سلام پہنچایا اور پوچھا کہ استاد صاحب سے گزارش ہے کہ میرے شوہر کے لیے دعا کر دیں. ہم دونوں نماز پڑھتے ہیں، وہ کافی اسلام کا شوق رکھتے ہیں لیکن کوئی کام نہیں کرتے. اوہ اچھا، پلیز ان کے لیے دعا کر دیں، وہ کام شروع کر دیں. جو کل کا پروگرام تھا وہ ان کو دینا ہے، اس کا کوئی لنک کہ یہ وہ سارا دیکھیں، پورا پروگرام دیکھیں. ضروری ہے جو کل آپ نے کیا ہے نا جی، اپنا کام خود کریں جی. تو گھر کا سربراہ، اس کو تو گھر کی ساری معاشی ذمہ داری اس پر ہے بھائی، اس کو تو کام کرنا چاہیے. اور نماز پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کے بعد جو اپنے حقوق العباد ہیں ان کی ادائیگی کی بھی فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ قیامت والے دن حقوق العباد کی پوچھ گچھ تو ہوگی اور بڑی سختی کے ساتھ ہوگی. جی. تو حقوق العباد میں ہے بیوی کا خرچہ، والدین کی خدمت، بہن بھائیوں کے جو حقوق ہیں وہ سارے ادا کرنے چاہیے ان کو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بھائی کو توفیق دے، ہمت دے، اور تو یہ کمائی کرنے لگ جائیں اور اپنے گھر کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں. ٹھیک ہے. بٹ سب دعا بھی کروا دیں پلیز. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے اور نماز پر استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لینڈ لارڈ ہوں، کام کی ضرورت نہ ہو، ویسے ہی ان کے پاس پراپرٹیز ہو، رینٹ آ رہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن چلیں بہرحال آپ نے دعا کر دیا، آگے بڑھتے ہیں جی. کام میں ہی عظمت ہے جی. مرد آدمی ویسے بھی کام کرتے اچھے لگتے ہیں گھر کی سربراہی کرنے کے لیے. اچھا چلیں آج کے پروگرام کے پہلے لائیو کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید بیٹا کیا ہے؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی آپ نے کال صاحب کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام، فرمائیے. ہاں وہ نا بتایا تھا 2 ہفتے ہو گئے پٹی صاحب نے وظیفہ صحت کے لیے اللہم عافنی فی بدنی، جی وہ صبح شام میں پڑھنا ہے یا دن کو ذکر ہی کرتا رہتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہماری نا پنجابی ماؤں کی اور بہنوں کی دعائیں ہوتی ہے، اللہ میری جوڑی سلامت رکھے. جی آج پھر میری وہی دعا ہے، اللہ میری جوڑی سلامت رکھے اللہ تعالیٰ اور خوش رکھے. ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ. یہ غلط لفظ تو نہیں ہے؟ میں تو ویسے پیار سے کہتی ہوں. نہیں، یہ محبت بھرے لفظ جو رکھے. وہ آپ بیٹے ہیں، وہ بھائی ہیں. بالکل جی بالکل. جوڑی سلامت رکھے، ہمیشہ ہی سلامت رکھے. آمین. بہت شکریہ. بڑا اچھا لگتا ہے جب اس طرح دعائیں بے لوس ملتی ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ جی ہماری بہن کو ڈھیروں برکتیں عطا آمین. بڑی صاحب اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں، کتنی خوبصورت بانڈنگ ہے نا، یہ کتنا خوبصورت تعلق ہے اور یہ دین کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. یہ جو مخلصانہ دعائیں ہیں نا، یہ انمول ہے ماشاءاللہ. ان کو آپ پرچیز نہیں کر سکتے. یہ جو دل سے نکلی دعائیں ملتی ہے نا، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وہ تو جو دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، یہ 3 دفعہ صبح پڑھنی ہے اور 3 دفعہ شام کو پڑھنی ہے.
ٹھیک لیکن ہے اگر بطور علاج آپ دعا پڑھ کے تو اپنے آپ کو دم کرنا چاہیں تو جس وقت مرضی کر لیں، ٹھیک ہے اپنی نمازوں کا حصہ بنا لیں، سجدوں میں مانگیں. تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی، اس کو آپ روٹین میں جب چاہے مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بڑی صاحب آگے سوال ہے، لکھا ہے کہ والدہ بہت سخت مزاج ہیں، 2 بھابیاں طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں. میرا بھی نکاح ہوا تھا مگر جب سسرال کو والدہ کی سختی کا علم ہوا تو انہوں نے خلا لے لیا، اس لیے ہم سے ماں کے سامنے بآواز بلند گفتگو بھی ہو جاتی ہے، رہنمائی فرمائیے. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ جہنم میں جانے والے لوگوں کی اکثریت اس زبان کی وجہ سے جائے گی. اللہ اکبر. تو حضرت معاذ نے حیران ہو کر کہا اللہ کے نبی زبان کی وجہ سے؟ تو آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر اشارہ کر کے بتایا کہ ہاں اس زبان کی سختی، تلخی، ترشی اور اس کا غلط استعمال انسانوں کو جہنم میں لے جائے گا. تو یہ جو ماں جی اپنی زبان کی تلخی کی وجہ سے پورے گھر کو عذاب بنائے بیٹھی ہیں، ان کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے. جی بہویں تانگ ہیں، یہ تو عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ بہو چھوٹی چھوٹی بات پر تانگ آ جائے، لیکن بیٹیاں بھی تانگ ہیں، بیٹا بھی تانگ ہے. تو آگے ان کے رشتے بھی نہیں ہو رہے کہ ان والدہ کی سختی کی وجہ سے. تو یہ سختی ان کو برباد کر رہی ہے، اس کو انہوں حل کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اخلاق کو سدھارنا چاہیے. مجھے ایک فیملی نے اپروچ کیا تھا کہ ہماری بہن کی شادی کروا دیں، تو ساتھ ہی اس نے عذر بھی بتایا. کہتا کہ گھر میں اکیلی والدہ اور بہن ہیں اور ہم باہر ہوتے ہیں، لیکن پورا محلہ ماں اور بیٹی کی گفتگو سے تنگ آیا ہوا ہے. یعنی ماں اور بیٹی کی تلخ مزاجی اس قدر ہے. تو میں نے کہا بھائی اس قسم کی تلخ مزاج عورت کی شادی کون رشتہ کون لے گا؟ تو تلخی جو ہے یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عرش والے نے ہدایات دی. فرمایا میرے محبوب اگر آپ بھی تلخ مزاج ہوں، آپ زمان کے ترش ہوں، تو آپ کے ارد گرد یہ جو آپ کے دوست احباب آپ کے جانسار بیٹھے یہ سارے بھاگ جائیں. جی رحمت للعالمین کو حکم ہو رہا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ میرے محبوب اگر آپ بھی دل کے سخت ہو جائیں، زبان کے سخت ہو جائیں تو یہ ساتھی دوڑ جائیں گے. تو جس گھر میں والدہ جس نے سارے بچوں کو سمیٹ کے رکھنا ہے وہی اتنی سخت ہو کہ بچے بھاگ رہے ہوں تو وہ گھر کیسے بچے گا؟ تو اس ماں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اپنے اخلاق کو اچھے آداب کے ساتھ سنوارنا چاہیے. ٹھیک ہے. سوال ان کا یہ تھا کہ اگر ہم سے تلخی ہو جائے. ہاں جی تلخی ہو جاتی. بہرحال والدین کے سامنے اولاد کو حکم یہی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. والدین کے سامنے جھکے رہیں، آواز کو پست رکھیں، ناگواری کا اظہار نہ کریں اور ان کو سدھارنے کی سنوارنے کی کوشش کرتے رہیں اپنے طور پر. ٹھیک ہے، کوشش جاری رکھیں. ہاں جی اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. آمین آمین. عزیر میاں میڈیا گروپ لکھتے ہیں ماشاءاللہ جی شکریہ محبت کا. مزمل علی صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم بھائی، آپ کو اور مفتی بھائی کو دعا ہے کہ اللہ آنے والے سال کو آپ سب کے لیے خوشیاں رحمتوں برکتوں والا بنا دے اور سدا سلامت رکھے اور آپ کے پیغام پروگرام کو بے شمار کامیابیاں عطا کرے. دعا ہے آمین. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. نیک خواہشات کا بہت شکریہ. آگے جو خواب کے حوالے سے بھائی آپ نے پوچھا ہے تو وہ کائنڈلی لکھ بھیجیے. ہاشم جزمانی صاحب وہ اس کو باقاعدہ ایڈریس کریں گے، وہ ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزوں کو فالو اپ کر کے پھر آپ کو رپلائی کریں گے. اس طرح پراپر رپلائی آ نہیں پائے گا تو اس لیے میں اس کو شامل نہیں کر رہا. ماہی نور لکھتی ہیں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے اور آپ سے راضی ہو جائیں، رہنمائی کرتے رہیے آمین. جی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، آپ اور مفتی صاحب میری امی کے لیے دعا کریں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت بیمار ہیں. میری ختم التفسیر ہے اور میری امی ٹھیک نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں. بڑی صاحب اللہ تعالیٰ ماں جی کو سے تندرستی اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے جی ایک اور کالر ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. کنزا حافظ آباد سے کال کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کنزا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
الحمدللہ ٹھیک. شکریہ آپ نے کال کی. پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ قسطوں پہ کیا کوئی چیز دی جا سکتی ہے؟ قسطوں پہ کیا کوئی چیز دی جا سکتی ہے یا لی جا سکتی ہے؟ لی جا سکتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. کیا وہ سود تو نہیں ہوگا؟ اچھا چلے ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. بڑی صاحب قسطوں پہ چیز لی جا سکتی ہے، سود تو نہیں ہوگا؟ قسطوں پر چیز لینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے، بشرطے کہ اس پر قسط لیٹ ہونے کی صورت میں جرمانے کی شرط نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن ہم بات قسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جرمانے کی شرط نہ ہو تو قسط دے گا کون؟ قسطوں والے کا تو کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے. ہاں جی. اس لیے قسطوں والوں نے بڑی بڑی مچھوں والے 2-4 پہلوان ٹائپ رکھے ہوتے ہیں جو قسطیں جا کر وصول کرتے ہیں. اچھا. وگرنہ تو اگر کوئی بندہ نیکی کے جذبے سے ہاں جی آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں کوئی بڑا سٹور کھول دے کہ لو جی گھر کی چیزیں ہیں ہم دیں گے، آسان قسطوں پر دیں گے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ تو لٹ جائے گا بیچارہ. ٹھیک، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کوئی قسطیں دینے کا رواج ہی نہیں ہے. ٹھیک، چیز لے کے وہ لوگ بھول جاتے ہیں. بہرحال اگر قسطوں کے اوپر جرمانے کی شرط ہو تو پھر یہ سود بن جاتا ہے، پھر حرام ہے. اور اگر سود کی جرمانے کی شرط نہ ہو تو پھر قسطیں ادھار کی صورت میں کہ آپ ماہانہ اتنی قسط دیں گے اور ٹوٹل رقم جو ہے وہ ادا کر دیں گے قسطوں میں، تو پھر جائز ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے، میں تنخواہ والدہ کو دیتا ہوں مگر وہ خرچ نہیں کرتی بلکہ جمع کر لیتی ہیں. ماشاءاللہ. میں چاہتا ہوں خود سے جمع بھی کروں اور بچوں کی ضروریات بھی پوری کروں، تو کیا میں تنخواہ کے حوالے سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. والدہ محترمہ جمع کر کے کہاں لے جائیں گی؟ انہی پر خرچ کریں انہی گی. پہ خرچ کریں گی. تو والدہ محترمہ نے زندگی کے تجربے کی روشنی میں گھر کے اخراجات کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. واللہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کی زندگی میں پوری تنخواہ لا کر ان کو دیتا تھا اور پورا مہینہ اپنے ضرورت کے مطابق ان سے لیتا رہتا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ ختم ہو گئے ہیں اور وہ پیسے نہیں ہیں اور یہ ہے اور کبھی. تو ایسا مینج کر کے والدہ چلتی تھی. تو اگر تو آپ کی والدہ محترمہ بھی گھر کو مینج کر کے چلاتی ہیں تو آپ کو ضرورت کے مطابق اس میں سے دیتی ہیں تو پھر تو بہت اچھا ہے. آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر آپ تنخواہ لا کر اماں جی کو دے دیتے ہیں اور پھر خرچے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر جھوٹ بولنے کی بجائے والدہ محترمہ کے ساتھ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کو ریکویسٹ کر دیں کہ اماں جی اتنی تنخواہ ہے، اتنے میرے اور میرے بچوں کے اخراجات ہیں، اتنا سا آپ ہمیں دے دیا کریں اور اتنے آپ رکھ لیں. جی. تو پیار محبت کے ساتھ اس مسئلے کو سالو کرنا چاہیے. جھوٹ میں برکت نہیں ہے، جھوٹ سے برکت اڑ جائے گی. ٹھیک ہے. تو جھوٹ نہیں بولیں بلکہ والدہ کے ساتھ پیار کے ساتھ جتنی شفقت ان سے لینی ہے لے لیں. والدہ ہے دیں گی، کیوں نہیں دیں گی. تو پیار محبت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا. اچھا، بڑی صاحب نے جیسے کہا نا کہ میری اور بڑی صاحب کی یہاں بات ملتی ہے کہ جو کچھ بھی کمایا ہے، جو بھی منافع آیا ہے، جو بھی اجرت آئی ہے، جا کے رکھ دیں، قدموں میں رکھ دیں. والد ہیں یا والدہ ہیں، آپ یقین کیجئے یہ تو آپ کی پریکٹس جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. والدین سارا نہیں رکھتے، نہیں لیتے. اور اکثر اوقات ہوتے ہیں یہ اتنا میں نے کیا کرنے، لے جاؤ اس میں سے چند، بلکہ جو انہوں نے جمع کیا ہوتا ہے نا وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی بوقت ضرورت آپ کو دے دیتے ہیں کہ لو جی بیٹا یہ لے لو. یس. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی ان سے سچ بولیے، آپ یقین کریں بڑی برکت ہوگی آپ کی روزی میں، خوش ہو کے دعائیں دیں گی. بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. کالر ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جویریہ صاحبہ بھاولپور سے کال کر رہی ہیں. شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نا میرا ایک ایسا مسئلہ ہے. میری جو پہلی بیٹی ہوئی نا، میرا نا 2 بار مس کیریج، مجھے چوتھا یا تیسرا مہینہ تھا تو پھر نا وہ اس کے بعد پھر ایک اللہ پاک نے مجھے بیٹی دی. شکر ہے اللہ پاک کا. چلا میرے پاس 2 بیٹی ہیں. تو نا جو میرے سسرال والے اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ نا آپ کو نا اٹرا کا مرض ہے، جس کی وجہ سے جب آپ کے نا اولاد مطلب بیٹا ہونے والا ہوتا ہے نا تو وہ مس کیریج ہو جاتا ہے. مجھ سے یہ کہا جاتا ہے. پھر نا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی اس چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس میں کوئی علاج وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ اور دوسری بات، بھٹی صاحب کی میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں اور مجھے کوئی تسبیح یا کوئی آیت بتائیں کہ میں پڑھوں. اللہ پاک اب کی بات مجھے اولاد نصیب نہ دے. آمین آمین. میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے، آپ کی پریشانی دور کرے. شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. بڑی صاحب بیان کیجیے گا. جی ہاں، اطباء کے ہاں 18 ایک باقاعدہ مرض ہے اور اس کا بہترین علاج بھی موجود ہے. علاج بھی کروائیں
اور دعا تو ہم نے کل کے سیگمنٹ میں بتائی تھی. جی بلکہ ہم نے کل کلپ بھی اپلوڈ اس کا جو تھا وہ اپلوڈ کر دیا. ہاں جی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. جی اور دوسری دعا ہے رب ہب لی من الصالحین. ہماری بہن یہ پڑھتی رہیں، اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائے گا اور نرینہ اولاد بھی انشاءاللہ اللہ دے گا. اچھا بڑی صاحب، جو سوری میں آپ کی بات کروں، جو انہوں نے کہا کہ میری اب بچیاں بھی 2 ہیں، تو یہ ابھی بھی یہ ہے کہ 18 کی بیماری ہوگی ابھی بھی؟ کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جب سسرال والے کہتے ہیں جب لڑکا ہونے لگتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. یہ ویسے ہی مسکنسیپٹ ہے. مسکنسیپٹ. ٹھیک ہے دعا کر دیجئے پلیز ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے. آمین آمین. ٹھیک ہے، سوال پوچھا گیا بدھ والے دن قبولیت کی گھڑی میں بیٹھنا ضروری ہے کہ ویسے بھی دعا کی جا سکتی ہے؟ ویسے آپ گاڑی میں جا رہے ہو تو گاڑی میں پورے خوشبو کا دعا مانگیں. جی آپ کام کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے دعا مانگ لیں. اللہ جو دعا دل سے نکلے گی نا، جی پوری توجہ کے ساتھ آپ گریہ زاری کرتے ہوئے مانگیں گے، اس کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں. جی تو باقی آپ کام کے دوران بھی دعا مانگ سکتے ہیں، جاتے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی. جس وقت آپ دعا کے لیے باقاعدہ بیٹھ جائیں، نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے تو باقاعدہ بیٹھیں گے دعا کے لیے، تو اس کا جتنا اہتمام کریں گے اتنا ہی قبولیت کے چانس زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ اب آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا نماز کے تشہد میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ دعا مانگنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں بیٹھ کے جب دروشی پڑھ لیں تو اس کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. اللہم انی اعوذ بک من النار واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. جی یہ والی دعا پڑھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ یہ قبولیت کا ٹائم ہے، اب جو تمہیں پسند ہو دعا مانگ لیں. تو ہمارے ہاں عموماً رب جعلنی مقیم الصلاۃ دعا کیوں سکھائی جاتی ہے؟ یہ بڑی جامع دعا ہے، قرآن کی دعا ہے اور بڑی بہترین دعا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پکا اور پابند کر دے. اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، تمام مومنوں کو بھی معاف کر دے. تو یہ سارے لوگوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا بھی ہے اور نماز پر اہتمام اور پابندی کرنے کی التجا بھی ہے. تو اس لیے یہ بڑی جامع دعا ہے، اس کو اگر پڑھیں تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ٹھیک. لیں جی، اس کے ساتھ ہی سیگمنٹ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. میں شکریہ ادا کروں گا معزز مہمانوں کا. قاری محمد بن احمد عزیزی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. پوچھ لیں ان سے کہ جی ہاف شکریہ پورا شکریہ؟ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں پوچھ ہی لیں پھر. چلے پورا ہی کر لیں. اچھا دیکھیں جی، یہ محبت جو ہے بھٹی صاحب کی، اس میں لگتا ہے کہ آج کل کچھ کمی آ رہی ہے. یہ فوری طور پہ پورا شکریہ لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم کھانے پہ اور نماز میں اکٹھے نہیں ہوتے. چلیں بھٹی صاحب شکریہ آپ کے بھی آنے کا شکریہ. لمبی ملاقات. اچھا چلیں انشاءاللہ. لیں جی، اس کے ساتھ ہی یہاں پہ تو یہ سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے نیا سال نیا عزم. ملتے ہیں بریک کے بعد.